शाह रुख खान ने अपनी एक फिल्म में कहा था कि दुनिया में तीन चीज़ें कॉमन हैं: हवा, पानी और हिंदुस्तानी। मजाक में ले ली थी हमने ये बात, मगर हकीकत ये है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो आपको ये तीन चीज़ें वाफिर मकदार में मिलती हैं। हिंदुस्तानी जो शाहरुख खान ने इस्तेमाल किया था, आज हम उनको साउथ एशियन कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी, ये तीनों मिलके वो जो डायस्पोरा बनता है ब्राउन साउथ एशियंस का, ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं। हवा और पानी की तो हमें समझ आती है, मगर ये हिंदुस्तानी किस तरह दुनिया में चले गए। लोग ये कहते हैं कि चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मगर अगर आप अपने हमसाया मुल्क चाइना की तरफ देखें, आबादी उधर भी बहुत ज़्यादा है। मगर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ये जो देसी माइग्रेशन है, ये एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई? हमारे घरों के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ का कोई ना कोई फ़र्द बाहर रहता है, बाहर से पैसे भेजता है। ये जो एम्पायर ऑफ रेमिटेंस है, जो बैकबोन है साउथ एशिया की, ये बनाई कैसे गई? ये ख्याल हमारे जहनों में कैसे आया कि हम बाहर चले जाएं? आज हम फ़ख्र इस बात पे करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे मज़दूर बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लोग चलाते हैं, मगर हमारे अपने मुल्कों के अंदर इतनी बदहाली क्यों है? हम खुद इतना पीछे कैसे रह गए, जबकि हमारे ही लोग बाहर वेस्ट में जाके उन्होंने भी तरक्की की और उन्होंने उन मुल्कों की तरक्की में भी हिस्सा डाला। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। ऐसे नहीं हुआ कि साउथ एशियन एक दिन उठे सुबह, आज से 100 साल पहले, 2 साल पहले, और उनको ख्याल आया कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से माइग्रेट कर देना चाहिए। जो लोग दुनिया की तारीख से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि हमारा जो खित्ता है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी कि रोटी इस ज़मीन के अंदर हमेशा मौजूद थी। फिर ये माइग्रेशन हुई कैसे? 200 साल, पिछले 200 साल में हमारे मुल्कों से लोगों को एक्सपोर्ट किया गया एज लेबर। शुगर प्लांटेशन से लेके सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स तक, लंदन की टेक्सटाइल मिलों से लेके टोरंटो के सबर्ब्स तक, आज ये जो रिमिटेंस की एम्पायर है, इसको हम साउथ एशिया की लाइफ लाइन कहते हैं। मगर इस रिमिटेंस के चक्कर में, जहाँ पहले सिर्फ मजदूर लेबर जाया करती थी, आज हमारे मुल्कों से जो ब्रेन ड्रेन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोडर्स, ये भी अब माइग्रेट करना शुरू कर दिया है इन्होंने बड़ी तादाद में। हम ऐसा मुल्क बन के रह गए हैं जहाँ पे कमाई जो है वो बाहर के मुल्कों में होती है और यहाँ पे सिर्फ खाया जाता है। 2023 में आदाद शुमार के मुताबिक इंडिया रिसीव्ड $120 बिलियन इन रेमिटेंसेस, पाकिस्तान 27 बिलियन, 27 अरब डॉलर, बांग्लादेश 22 बिलियन यानी 22 अरब डॉलर, नेपाल $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर। टुगेदर साउथ एशिया के ये जो चार मुल्क हैं, $200 बिलियन से ज़्यादा रिमिटेंस आई इन मुल्कों के अंदर। ये जो फॉरेन एड मिलती है हमें, आजकल स्पेशली वेस्ट से हमारा मजाक बनाया जाता है कि हमें फॉरेन एड दी जाती है। ये जो कंबाइंड फॉरेन एड इन तमाम मुल्कों को मिलती है, ये रेमिटेंस उससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिफरेंस है बिटवीन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ये रेमिटेंस की लाइफ लाइन जो है इसको बचा के रखती है। ये कोई नई स्टोरी नहीं है कि हम देखें कि आजकल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हालात की वजह से माइग्रेशन होती है। आज से 200 साल पहले ब्रिटिश राज ने फैसला किया कि हिंदुस्तान के अंदर आबादी ज़्यादा है, इन लोगों को एज लेबर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप तारीख की तरफ देखें तो आपको एक बात वाज़ेह होगी इसके अंदर कि माइग्रेशन कभी भी हमारी चॉइस नहीं थी। ये जो पैटर्न है इसको कार्व किया एम्पायर ने हमारे जहन के अंदर। तारीख इसकी कुछ इस तरह है कि जब स्लेवरी का खात्मा हुआ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर 1830s के अंदर, 1830 में, तो ब्रिटेन को ज़ाहिर लेबर चाहिए थी क्योंकि स्लेवरी का खात्मा हो गया था। तो उनका आंसर ये था कि इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, इंडिया के लोगों को पकड़ा जाए, इंडिया के लोगों को एक्सपोर्ट किया जाए एज इंडेंचर्ड लेबर। 15 लाख लोगों को शुगर प्लांटेशन, जो चीनी के फार्म्स थे, चीनी की जो प्लांटेशंस थी फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड, गयाना, साउथ अफ्रीका, इधर हिंदुस्तान से लोगों को एक्सपोर्ट किया गया। बहुत से लोग थे, इनका तलक पंजाब से था, यूपी से था, बिहार, बंगाल, आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इनको गिर इतिहास कहा करते थे ब्रिटिश। फैमिलीज़ को अप्रूव कर दिया गया, कल्चर्स को डिस्प्लेस कर दिया गया। ये जो सवाल है
کہ فیجی جیسے دور دراز کے علاقے کے اندر یہ جو ویسٹ انڈیز کے علاقے ہیں، ٹرینیڈاڈ، موریشیس، یہاں پہ اتنی تعداد میں ہندوستانی کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ اس ایمپائر کی مہربانی ہے جس نے ہم پہ 200 سال حکومت کی، کیونکہ برٹش ایمپائر صرف ایک ٹریڈنگ کمپنی نہیں تھی، یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی لیبر ایکسپورٹ ایجنسی تھی، اور حیرت انگیز طور پہ اس کی کوئی HR کی ہیلپ لائن بھی نہیں تھی۔ مڈ 20th سینچری تک آتے آتے، 20ویں صدی کے بیچ میں آتے آتے، یہ جو مائگریشن پیٹرن ہے یہ سیٹ ہو گیا تھا۔ ساؤتھ ایشین جو تھے ہندوستانی، یہ موو بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، پیسے بھی واپس بھیجتے تھے، اور پھر ایونچولی سیٹل بھی ہو جاتے تھے۔ اچھا جی، ہمیں عادت تو ڈال دی تھی برٹش ایمپائر نے کہ گھر سے بھاگ کے پیسے کمانے۔ ایونچولی 1973 میں جب آئل بوم آیا مڈل ایسٹ کے اندر، آئل کی جو پرائسز ہیں وہ اسکائی راکٹ کر گئیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر جیسے ملکوں کے پاس کیش بہت زیادہ تھا مگر ورکر کوئی نہیں تھے، تو اس کا جواب بھی پھر ہم نے اسی طرح دیا، کلونیل مائنڈ سیٹ سے دیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مین پاور ڈیل سائن کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیرالل انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ کے جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے ورکرز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا مڈل ایسٹ کی طرف۔ بائی دا لیٹ 1970s ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس، لاکھوں پاکستانی، لاکھوں انڈینز جو ہیں وہ گلف پہنچ گئے، اور آج تقریباً 25 لاکھ کے قریب آبادی ہے ان پاکستانیوں کی جو گلف اسٹیٹس میں رہتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ آبادی انڈینز کی ہے جو UAE، قطر، سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ ریاض کے جو آپ ہائی ویز دیکھتے ہیں، دبئی کے یہ جو گلاس ٹاورز نظر آتے ہیں، قطر کے اندر ورلڈ کپ کے اندر بنائے جانے والے فٹ بال اسٹیڈیمز پاکستان انڈیا سے گئی ہوئی لیبر نے بنائے، کریمپڈ لیبر کیمپس کے اندر رہے گرمی کے ساتھ، اور اپنے پاسپورٹوں کو کفالہ سسٹم کے تحت کنفسکیٹ کرا کے یہ تمام پروجیکٹس بنائے گئے۔ جہاں جب قطر کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو لیبر ابیوز کے بارے میں پوری دنیا نے شور مچایا کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں، تاکہ ان ملکوں کے اندر بڑی بڑے پروجیکٹس کو، بڑے بڑے انفراسٹرکچر کو بنایا جائے۔ برج خلیفہ، جس کو اب سب جا کے اس کے اوپر جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں، اس کو دنیا کی سب سے بڑی ٹالسٹ بلڈنگ سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائی، اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے آپ تعلق رکھتے ہو تو یہ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے ٹالسٹ بلڈنگ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے ٹالسٹ ساؤتھ ایشین کنسٹرکشن سائٹ ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2023 میں $120 بلین، 120 ارب ڈالر انڈیا میں ریمیٹنس آئی، میسو، مگر اونلی 3% آف دا GDP آف انڈیا۔ انڈیا کی ایکسپورٹ سروسز، IT سروسز، انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کے سائز کے حساب سے یہ صرف 3% بنتی ہے۔ پاکستان آن دی ادر ہینڈ 27 ارب ڈالر، 27 بلین ڈالرز کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئی، نیئرلی 10% آف دا GDP ان ریمیٹنسز کے بغیر پاکستانی روپی کولیپس کر جائے گا۔ بنگلہ دیش 22 بلین ڈالرز، مگر نیپال جو ایکسٹریم کیس ہے سارے معاملے کے اندر، 10 بلین ڈالرز، 10 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز، 27% آف دی GDP۔ اگر پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی، اگر 6 مہینے صرف پاکستان پیسہ نہ بھیجیں تو پاکستان ہر کچھ سال کے بعد IMF کے پاس جانے کے بجائے پرپیچولی IMF کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہوگا۔ مگر اب یہ جو مائگریشن کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ چونکہ بن گیا تھا اس سارے خطے کے اندر، تو ایونچولی پنجاب سے، اسپیشلی ہندوستان کے پنجاب سے سکھ برادری نے موو کرنا شروع کر دیا کینیڈا کی طرف۔ ریسسٹ لاز، ایکسپلشن ایکٹس کو فیس کیا۔ 1970s اور 1980s کے اندر ویوز آف پنجابیز فرام ایسٹ پنجاب، یہ ڈومینیٹ انہوں نے کیا کینیڈین مائگریشن کو۔ برامپٹن، سری، کیلگری، آفن نک نیمڈ ایز منی پنجابس۔ کینیڈا میں اس وقت 18 لاکھ 1.8 ملین ساؤتھ ایشینز رہتے ہیں، انڈینز، پاکستانیز، بنگلہ دیشیز، وہ ٹرکس بھی چلاتے ہیں، وہ اس کے علاوہ فارمنگ بھی کرتے ہیں۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر MPs بھی ہیں، کینیڈا کے منسٹرز بھی ہیں۔ جہاں پہ ایک کینیڈا کے سبرب کے اندر ایک پنجابی کو دیکھا جا سکتا تھا، اب یہ جو بٹر چکن کی شاپس ہیں، حلوہ پوڑی کا ناشتہ ہے، یہ عام ملتا ہے، اور بڑی بڑی چمکتی ہوئی BMWs میں سے سدھو موسے والے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ساؤتھ ایشینز جب گئے یہاں سے، کچھ فلمیں بھی اس پہ بنائی گئی، ویسے ویسٹ احتیاطی کرتا ہے ایسے معاملات کے اندر، تو وہاں پہ یہ دروازے ہمیں بند ملے۔ برٹن میں آج بھی، پہلے تو کھل کے کہتے تھے، اب دبے لفظوں میں، یہ جو کری بریتھ ہے،
اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جملے کسے جاتے ہیں. کینیڈینز جو ہیں، جو پگ ہے، جو ٹربن ہے سکھوں کی، جو بیئرڈ ہے، جو داڑھی ہے، اس کا عام مذاق بناتے ہیں. آج بھی اسیمیلیشن از ٹف. لینگویج، کلچر، ریلیجن، فوڈ، کھانا پینا بہت مختلف، لینگویج بہت مختلف، کلچر تو بالکل ہی مختلف. سو ڈفرینٹ فرام دا ویسٹرن یورپین آئیڈیاز. کمپلین یہ کرتے ہیں ویسٹ کے لوگ کہ ہمیں پش کیا جا رہا ہے، ہمیں مائنورٹی بنایا جا رہا ہے ہمارے ہی ملک کے اندر. ان ملکوں کے ہر شہر کو دیسی سٹی بنا دیا گیا ہے. یہاں پہ جو برگر کی دکانیں ہیں وہ بٹر چکن کی دکانیں بن گئی ہیں. مگر یہ جو سکسیس تھا ہمارے لوگوں کا، جو محنت بھی زیادہ کرتے تھے، پیسے بھی کم کماتے تھے، 12 18 گھنٹے کام کرتے تھے، تو اس کا بیک لیش جو ہے وہ اب دیکھا جا سکتا ہے یہ ریسزم کی صورت میں. یہ جو اسٹیریو ٹائپ ہے کہ جو ہندوستان کے لوگ تھے، ساؤتھ ایشین کے لوگ تھے، سر جھکا کے چلتے تھے، اب ہم جب کہ پور مائیگرنٹ سے ایک ویزیبل مائنورٹی بن گئے ہیں، تو اب انہی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جنہوں نے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ ہم اپنے ملکوں سے، اپنی دھرتی کو چھوڑ کے ان کے ملکوں میں جائیں. ایک بات جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ایز ساؤتھ ایشینس، وہ یہ ہے کہ جو پہلی جنریشن ہوتی ہے، جو فرسٹ جنریشن مائیگریٹ کرتی ہے، وہ ہر مہینے یا اپنے والدین کو یا اپنے بھائی بہن کو پیسے دیتی ہے. مگر اگر وہ سیٹل ہو جائے باہر کے ملک کے اندر، تو جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ اس سے آدھے پیسے بھیجنا شروع کر دیتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے اپنے ملک سے. اور چونکہ ہمارے پاس اب ڈیٹا موجود ہے کہ جو تھرڈ جنریشن ہے، تیسری جنریشن ریئرلی پیسے بھیجتی ہے وہ اپنے ملک کے اندر. یو کے اندر جب ڈیٹا کو کمپائل کیا گیا تو جو تھرڈ جنریشن بورن لوگ تھے، 8%، صرف 8% ایسے لوگ تھے جو اپنے ملکوں کے اندر پیسہ بھیج رہے تھے. یعنی کہ جو تھرڈ جنریشن تھی اس کی بگیسٹ ریمیٹنس یہ ہوتی ہے کہ اپنے کزن کو جلندر کے اندر یا کراچی کے اندر ایک امیزون کا گفٹ کارڈ بھیج دے. تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیں کہ ہم نے پالیٹکس کے اندر کیا گل کھلائے باہر کے ملکوں کے اندر. یو کے اندر جو ساؤتھ ایشینس ہیں، 9% پاپولیشن گنی جاتی ہے ٹوٹل پاپولیشن کی، مگر 30 MPs ہیں ساؤتھ ایشیا کے، یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر. کیبنٹ منسٹرز ہیں، ایون دا میئر آف لنڈن از اے ساؤتھ ایشین پاکستانی ڈسینٹ. کینیڈا کے اندر ساؤتھ ایشین منسٹرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پنجابی پولیٹیشنز اوپنلی اپنے ملک کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یعنی انڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں. پنجابی سکھ پولیٹیشنز کینیڈا کی پالیسی کو، جو انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ان کو اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں میڈیا میں. امریکہ کے اندر گوگل کے ہیڈ، مائکروسافٹ کے ہیڈ، یعنی جو ڈائسپورا ہے انڈینز کا، وہ بڑی بڑی کمپنیز کو چلا رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی جو FBI کے ڈائریکٹر ہیں امریکہ کے اندر، وہ بھی از آف انڈین ڈسینٹ. اس بات کو کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے اس موقع پہ کہ ایک زمانے میں یہاں سے لیبر جایا کرتی تھی باہر، اکنامک مائیگریشن ہوا کرتی تھی. اب ہم جو برین ڈرین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کو ٹرین کرنے میں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویسٹ کی طرف مائیگریٹ کر جاتے ہیں. انڈیا کے اندر یہ جو بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ انجینئرز کو ٹرین کرتے ہیں، اور یہ انجینئرز ایونچولی امریکہ جا کے سلیکون ویلی کے اندر کام کرتے ہیں. انڈیا فیملیز کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی، کہ مائیگریشن جو ہے وہ الٹیمیٹ سکسیس چھوڑی ہے. یعنی اپنے ملک کے اندر نہ سکسیس مل سکتا ہے، نہ عزت مل سکتی ہے. تو حل یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ٹرین کریں کہ وہ مائیگریٹ کر دیں. مگر اگر یہ ساؤتھ ایشیا سے یہ جو بیسٹ ہمارے مائنڈس ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے رہیں گے تو پھر کون لوگ پیچھے رہ جائیں گے آپ کے خیال میں؟ آپ اپنا فیوچر بلڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کے تمام بلڈرز جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو بڑا ہی کمپلیکس یہ کانٹینٹ تھا، کیونکہ ریمیٹنس ایک طرف بلیسنگ ہے، ہمیں اس پیسے کی ضرورت ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز یا انڈیا میں NRIs باہر سے بھیجتے ہیں. پاورٹی اس سے ریڈیوس ہوتی ہے، ایجوکیشن کو فنڈ کیا جاتا ہے، اکانومیز کو چلایا جاتا ہے. مگر یہاں پہ ایک کرنچ ہے. وہ کرنچ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر انڈسٹریز کو اس طرح سے بلڈ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے جو انڈسٹری یہی لوگ باہر کے ملکوں میں چلا رہے ہیں. مائیگریشن ایونچولی ایک چوائس ہے. مائیگریشن از ناٹ سروائیول ان ٹوڈیز ورلڈ. جو کوشش ہونی چاہیے تھی پاکستان کی بھی، ہندوستان کی بھی، اور بنگلہ دیش اور نیپال کی بھی، وہ یہ ہوتی کہ ہم اپنے ورکرز کو ٹرین کریں،
وہ باہر جا کے پیسہ کمائیں، مگر ایونچولی ان کے لیے ایسے موقع ہوں کہ وہ اپنے ملک میں واپس آئیں، اس ایکسپیرینس اور اس پیسے کو لے کے اپنے ملکوں کے اندر ترقی کریں۔ ہمیں اپنے ڈائسپورا کو طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، پیسے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے ڈائسپورا کو انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ جو فخر کرنا ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی بڑی ٹیکنالوجی فرم چلا رہا ہے انڈین سی ای او، یا امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستانی ہے، اس پہ فخر کرنے کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا انڈیا کی جو سب سے بڑی فرم ہے، جو امریکن فرم سے کمپیٹ کر سکتی ہے، وہ کیا انڈینس چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے، کیونکہ وہ انڈین سی ای او ہے مگر وہ ایک گورے کی فرم میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اپنے ہسپتالوں کے اندر کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر کتنا بڑا ہاسپٹل پاکستانی چلا رہے ہیں۔ ہم اگر فوکس یہ رکھیں گے کہ صرف ہمارا کام لوگوں کو پیدا کرنا ہے اور ہمارا کام لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے، لیبر کو بھی ایکسپورٹ کر دیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی ایکسپورٹ کر دیں، تو ایک دن ضرور آئے گا کہ اربوں ڈالر ہمارے ملکوں کے اندر ریمیٹنسز کے اندر آ رہے ہوں گے۔ آج 27 ارب پاکستان میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کل 100 بلین ڈالر پاکستان میں آ رہے ہو، مگر کوالیفائڈ لوگ اس ملک سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف وہ لوگ جو ویسٹرن یونین پہ انتظار کریں گے لائنیں لگا کے کہ ہمارا بھائی، ہمارا ماموں، ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں پیسے بھیجے، خود ہماری کوالیفیکیشن زیرو ہوگی، ملک کے اندر نیشن بلڈنگ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو شوگر پلانٹیشنز آف جمیکا، شوگر پلانٹیشنز آف دا ویسٹ انڈیز سے لے کے سعودی آئل فیلڈز تک، برمپٹن سے برمنگم تک، ساؤتھ ایشینز ہیو پاورڈ دا ورلڈ فار 2 centuries۔ مگر سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے، آڈینس کے لیے، وہ یہ کہ کیا ہمیشہ ہم لوگ دنیا کی ورک فورس رہیں گے، یا ہم کبھی اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر اپنی دنیا خود بنائیں۔ بہت شکریہ۔